हसन भाई, मैं एक मौजू पर आपकी रहनुमाई लेना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट के एरिया में माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक डिबेट बहुत बड़े स्केल के ऊपर देखी गई। और वो ये थी कि हमारे एक जय्यद आलिम अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया। और उन्होंने उस इनविटेशन को कबूल किया, और उसके बाद जब वो वहाँ से ब्रेकफास्ट करके वापस आए तो जो हमारा मजहबी तबका था और बहुत से लोगों ने उनके इस एक्शन को, उनके इस अमेरिका जाने को कंडेम किया और मजम्मत की। और ये कहा, और उस मजम्मत का जो बुनियाद थी वो ये थी कि आप एक ऐसे शख्स के साथ कैसे नाश्ता कर सकते हैं या फिर उसकी नाश्ते की दावत को कबूल कर सकते हैं जिस पर ये इल्ज़ाम हो कि वो एक अग्रेसर को सपोर्ट कर रहा है, जो कि मासूम बच्चों को फ़िलिस्तीन के अंदर कत्ल कर रहा है। तो उस पर उन्होंने बेसिकली जवाब भी दिया कि मैं इस्लाम का मुकद्दिमा बयान करने के लिए गया था। फिर आगे से ये मुतालबा हुआ कि बताएँ कि कौन-सा इस्लाम का मुकद्दिमा आप वहाँ पर बयान करके आए हैं। वो सब चीज़ें आपकी नज़रों से हो सकता है कि गुज़री हों। उस वक़्त मैंने ये सवाल इस वजह से नहीं किया क्योंकि हम कहीं कंट्रोवर्सी के अंदर शामिल ना हो जाएँ। लेकिन आज मैं इल्मी तौर पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक आलिम का इस तरह से किसी वर्ल्ड लीडर के साथ उसकी दावत को कबूल कर नाश्ता करने के लिए जाना, इसकी इस्लाम के अंदर क्या अहमियत है? क्या इसकी शरीयत के अंदर इजाज़त है? और इसके साथ मैं ये भी आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इसी बुनियाद पर बहुत लंबे अरसे तक आप पर भी और गामदी साहब पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आप भी अमेरिकन एजेंट हैं और आज भी आपको आरसीएम लेबल किया जाता है। तो आप इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को, इस डेवलपमेंट को किस नज़र से देखते हैं? जी मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये जिस चीज़ का आपने हवाला दिया है मेरे भी इल्म में आया, कुछ इस तरह उड़ते फिरते क्लिप्स मैंने देखे। मैं इसको बिल्कुल लग़वियत पे मबनी प्रोपेगेंडा समझता हूँ कि किसी साहिब इल्म के बारे में इस तरह की आप बात करें कि वो फ़लाँ की दावत में चले गए या फ़लाँ के साथ बैठ के खाना खा लिया, तो इसके नतीजे में वो मिसाल के तौर पे इस्तेमार के हामी हो गए, या जो इक़दामात अमेरिका करता है अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में उसकी उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया। और ये उसकी तायद का इज़हार है कि आप किसी जगह पर उस कम्युनिटी के साथ बैठ गए जो यहाँ पर इक़्तिदार की राहदारियों में बैठी हुई। ये बिल्कुल लग़वियत पे मबनी बचकाना नौइयत के एतराज़ात हैं। और जिस दुनिया में हम जीते हैं हमें उसको समझना चाहिए। यानी इस दुनिया में सिर्फ हम तो नहीं हैं, हमसे बहुत सारे मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग भी पाए जाते होंगे। अच्छा, अगर वो लोग पाए जाते हैं तो एक उनकी नज़रियाती हैसियत है, एक उनकी समाजी और उर्फ़ी हैसियत है, और एक उनकी मनसबी हैसियत है। उस मनसबी हैसियत में वो जीते हैं। अगर वो इक़्तिदार में हैं तो वो फ़ैसले करते हैं। उनके यहाँ कुछ रस्म व रिवाज हैं, कुछ तक़रीबात हैं, उसमें वो लोगों को मदऊ करते हैं। जब कोई तक़रीब में आपको मदऊ किया जाता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप किसी तक़रीब में गए हैं तो जो वहाँ पर मेज़बान है उसके जो नज़रियात हैं, जो इक़दामात हैं, आप उसकी तायद और नुसरत का ऐलान कर रहे हैं। आप अपनी एक हैसियत उर्फ़ी रखते हैं, उसकी बिना पर लोग आपसे ताल्लुक़ कायम करते हैं। और हर आदमी की ज़िम्मेदारी उसके नज़रियात वो ख़ुद बयान करेगा, और जब ज़रूरत होगी तब बयान करेगा और अपने प्लेटफॉर्म पे बयान करेगा। यानी इसको ये कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ़लाँ जगह पर गए हैं तो आपने लाज़िमन वहाँ पर हक़ का अलम उठाया होगा। भाई हर जगह हक़ का अलम उठाने की थोड़ी होती है, कुछ जगह समाजी राब्ते की होती हैं। मैं मिसाल के तौर पे अपने से मुख्तलिफ़ नज़रिया रखने वाले किसी शख्स की किसी दावत पे जाऊँ और मुझसे लोग पूछें कि भाई आप वहाँ गए थे, तो मैं कहूँ जी मैं तो वहाँ पर मिसाल के तौर पर उस एक आके हक़ करने गया था। नहीं, मैं खाना खाने गया था भाई, मैं समाजी तौर पर मिलने गया था, मैं कोई तकरीब थी उसमें जो हिस्सा था मेरा, मैं उस बिना पर वहाँ पर शामिल होने गया था। तो किसी शख्स से ये मुतालबा करना कि आप अपने समाजी ताल्लुकात को ख़त्म कर लें, और अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उसके यहाँ कुछ रसूम हैं, कुछ रिवायात हैं, कुछ इदारे हैं, कुछ अक़दार हैं, उनके तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कांग्रेस के भी प्रोग्राम्स होते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के भी प्रोग्राम्स होते हैं, ख़ुद जो वाइट हाउस है अमरीकी सदर का इदारा है उसके तहत भी प्रोग्राम्स होते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ है वो आपको कोई, जिस तरह वज़राए आज़म को मदऊ किया जाता है कोई बाहमी मुशावरत के लिए, किसी चीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए, कोई इत्तेहादी बनाने के, ये वो मामला नहीं हो रहा होता। रस्मी तक़रीबात होती हैं, उनके अंदर बेशुमार लोग शरीक होते हैं। तो आपकी भी जो समाजी हैसियत है उसके एतबार से आपको मदऊ किया जाता है। आप वहाँ पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपना इख्तलाफ बरकरार रखते हुए शाइस्तगी के साथ वापस आ जाते हैं। तो ये कहना, यानी इस चीज़ को इस तरीके से पेश करना कि फ़लाँ ने नाश्ते की दावत दी, ये जो मेरे इल्म में है
ایک روایت ہے یہاں پر، اور وہ مذہبی رہنماؤں کو دنیا بھر سے، مسلمان مذہبی رہنما ہوں، مسیحی ہوں اور ہوں، ان سب کو بلاتے ہیں۔ ایک انٹرفیتھ کی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ بھئی ایک ہارمنی پیدا ہو، کچھ مکالمے کی فضا پیدا ہو، کچھ تعلقات بڑھیں، تاکہ آگے کوئی اگر آپس میں لوگوں کے اختلافات ہیں تو اس کو رفع کیا جائے، اور اس کو یہاں کی حکومت، یہاں کا پریزیڈنٹ، ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ وہ ہوسٹ کرتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں پر یہ پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کی کردار کشی کرنا، ان کے نظریات کو جاننا، ان کی لائلٹی کو جاننا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل بے حسی کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں کوئی اس کی تربیت نہیں ہے، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ، اور لوگوں کی زبان پر وہ چیزیں جاری کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کی خواہش ہوگی نا کہ آپ کسی جگہ پر جا کے جوتے اٹھا کے مارے لوگوں کو، وہاں پر گالم گلوچ کریں، ہنگامہ برپا کریں۔ ایک صاحب علم اس کو اپنے شایان احسان نہیں سمجھتا، تو وہ کہتا بھائی میں وہاں گیا تھا، وہاں جا کر میں نے جو مجھے موقع ملا، میں نے وہاں جا کر اپنے نظریات سے کوئی رجوع نہیں کیا۔ اگر کہیں کوئی موقع پیدا ہوا، مجھ سے کوئی بات پوچھی گئی ہے، تو میں نے اپنے نظریات کو جیسے میں سمجھتا ہوں ویسے میں نے بیان کر دیا۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ آپ اپنے تمام نظریات جو آپ رکھتے ہیں وہ وہاں جا کے بیان کریں۔ بھائی کیوں جا کے بیان کریں؟ وہاں کو موقع، آپ تو دیکھیے کہ ہر نیکی اور خیرخواہی کی بات بھی ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، یاد دہانی تذکیر کی بات کرو اگر وہ نفع دیتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس جگہ پر گفتگو کرنی چاہیے جہاں کوئی فائدہ ہو، کارگر ہو کوئی چیز، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ بالکل بے حسی ہے ایک نوعیت کی، اور ہم اصل میں اس طرح کی باتیں کر کے جو لوگ کم سے کم کچھ رواداری پر آئیں، اور میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا کہ کسی کے اگر کوئی پروگریس ہے اس درجے میں کہ وہ ہر انسان، دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہم سب جذبات بھی رکھتے ہیں، احساسات بھی رکھتے ہیں، بسا اوقات ہم ان سے مغلوب بھی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات حد سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص کے ہاں ایک اعتدال نظر آتا ہے، ایک بردباری نظر آتی ہے، ایک تحمل مزاجی نظر آتی ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مکالمہ ہونا چاہیے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں اس کو اس طریقے سے ایک طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ تم نے پہلے تو یہ کہا تھا، تم نے بعد میں تو یہ کہا تھا، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہم لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی شخص کے ہاں خود اس کے نظریات سے مختلف، اگر کسی زمانے میں وہ کسی چیز کے بارے میں ایک مختلف زاویہ رکھتا تھا اور اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے، تو اس تبدیلی کو ہم کیوں کسی کی نیت اور محرکات کو جاننے پر معمول کریں؟ اور تبدیلی بھی کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی نظریات کی تبدیلی، نظریات تو وہی ہر انسان کے ہوتے ہیں، ان میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن رویوں میں، میل جول میں اگر کوئی بہتری ہے، تبدیلی ہے اور وہ مثبت ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ تو میں بالکل اس طرح کی چیزوں کو لغویت پہ مبنی سمجھتا ہوں، پروپیگنڈے پہ مبنی سمجھتا ہوں، اور میرا پورا اذعان ہے، میں نے دیکھا اس طرح کے لوگ جو عام طور پر ہر ایک پہ تان و تشنیع کرتے ہیں، ان کو جب موقع ملتا ہے، ہم میں سے ہر انسان سوسائٹی میں پروگریس کرنا چاہتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ایمبیشیس ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ سوسائٹی میں اپنا رول متعین کرنا، آپ کسی سوسائٹی کے اندر لیڈرشپ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ زعیم ہیں، مقتدیٰ ہیں، رہنما ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، فورمز پہ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تعلقات استوار کرتے ہیں، آپ کی اگر حکومت کی سطح پر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تو اس میں جیلیسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ اگر کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا تو اس کو محنت کرنی چاہیے، محنت کرو، حسد نہ کرو۔ تو اگر کسی شخص کو کسی جگہ پر بلایا جاتا ہے تو یہ اس کی ایک علمی قدر و منزلت، اس کی ایک سماجی حیثیت، اس کی ایک عرفی ذمہ داری کو آنر کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے ہاں سے کوئی شخص جاتا ہے، کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے باعث تہنیت اور باعث مسرت ہونا چاہیے کہ آپ کی قوم کا ایک فرد ہے، اس کو اس طریقے سے ایک اعزاز دیا گیا ہے، اس کو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس کی عزت افزائی کی گئی ہے، اس کو ریاست کی سطح پر مدعو کیا گیا ہے کسی پروگرام میں، اور دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں پروگرام، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، باقی ممالک میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان کو ایک بنیاد بنا کر کہ فلاں آدمی فلاں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا اور اس نے غزہ کے مسلمانوں کو، یہ نہیں کہ بھائی وہ الگ معاملات ہیں۔ فارن پالیسی کیسے طے ہوتی ہے اس کے اندر، وہ تو اس کے اندر تو یہاں کے خود امریکی عوام اس طرح سے شریک نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ پاکستان کے شہری اٹھ کے آ کے یہاں پر امریکی صدر پہ اثر انداز ہو کے اس سے فیصلے تبدیل کرا لے۔ یعنی خود ہم لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، ابھی پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے، کیا پاکستانی شہریوں کی مشاورت سے کیا؟ تو ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کل کسی پاکستانی کی تقریب میں جائیں تو آپ کہیں تم نے وہاں پر کیوں نہیں مقدمہ اٹھایا؟ تو کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے وقت ہے کہ آگے بڑھ کے سنجیدگی سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں، جو نظریات کا اختلاف ہے، اس کو پیش کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ببانگ دھول پیش کریں، ڈنکی کی چوٹ پہ پیش کریں، جو آپ کا اسلوب ہے اس طرح سے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم نے اس موقع پر یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ بالکل جہالت پہ مبنی، لغویت پہ۔ میرے پاس اس سے چھوٹے الفاظ نہیں، عام طور پہ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ اتنے لغویت پہ مبنی ہے کہ اس کا مطلب اس پہ گفتگو کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ کوئی سوال ہے، یہ کوئی مطالبہ ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر آپ کسی سے کیوں ملے،
کہ ملنا جلنا اسلام میں ممنوع ہے. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں رہتے تھے کہ ان کی مشرکین سے ملاقات نہیں ہوتی تھی, قریش کے سرداروں سے نہیں ملتے جلتے تھے. تو یہ جو ملنا جلنا ہے, اس سے کیسے کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے نظریات پانی میں بہہ گئے. اور میں یہ دیکھتا ہوں عام طور پہ, اچھا اب آپ یہ دیکھیے, یہ بھی ہوتا ہے آج کل بہت, آپ پبلک کے فگر ہیں, مطلب کوئی آپ جاتے ہیں, کوئی آدمی آپ کے ساتھ تصویر کھینچواتا ہے, کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا ہے, کسی تقریب میں جاتے ہیں, کوئی معانقہ ہو جاتا ہے, اس کو تصویر کھینچ کے پروپیگنڈے کی بنیاد بنا کر کہ یہ آدمی تو فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں کے ساتھ اس کے روابط ہیں, فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے, بالخصوص مذہبی طبقات پر. کچھ عرصہ پہلے, آج سے عمر خیر 6-7 سال پہلے کی بات ہوگی, ہم کینیڈا میں تھے, مجھ سے رابطہ کیا کچھ لوگوں نے کہ ہم ملنے آنا چاہتے ہیں. اور میں نے ویلکم کیا, گاندھی صاحب بھی وہاں پر تھے, وہ ملنے آئے. تو آنے کے بعد جس طرح لوگ ملتے ہیں, ہزاروں لوگ ملتے ہیں, ان کو وہاں بٹھایا ہم نے, عزت افزائی کی. تو بیٹھنے کے بعد انہوں نے گفتگو کی, اور گفتگو کر کے ایک تصویر ہمارے ساتھ کھینچی, اور تصویر کھینچ کے وہ انہوں نے فیس بک پہ لگا دی. آپ یقین جانیں چند گھنٹے میں میں نے یوٹیوب پر, فیس بک پر ایک ایسا طوفان بدتمیزی دیکھا. اور وہ کن لوگوں کی جانب سے تھا؟ وہ ان لوگوں کی جانب سے تھا جو ختم نبوت کی تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے ایک زعیم اور امیر, یعنی ایک بہت سنجیدہ سینئر آدمی جو اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے پوری ایک ویڈیو بنا کے لگائی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو ثابت ہو گیا, ہم تو کہتے تھے نا یہ جو ہیں حسن الیاس اور یہ جاوید احمد غامدی تو قادیانی نواز ہیں. وہ جو لوگ آئے تھے وہ احمدی تھے اپنے مسلک کے اعتبار سے, اور یہ اس طرح کے, اور یہ گڑھ جوڑ ثابت, اور پوری انہوں نے اس کے اوپر پروپیگنڈا کر کے لگا دی. اچھا جب لگا دی تو وہ جو لوگ آئے تھے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے, تو انہوں نے گفتگو کی غامدی صاحب سے. کوئی طے شدہ گفتگو نہیں تھی, ویسے ہی جنرل گفتگو. وہ کرتے کرتے کچھ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ختم نبوت ہی کے موضوع پہ. اس کو ان لوگوں نے ریکارڈ کیا, وہ جو آئے تھے, ہم نے بھی ریکارڈ نہیں کیا, اور ریکارڈ کر کے انہوں نے ڈال دیا اپنے کسی دعوتی پس منظر میں. جب وہ دنیا کے سامنے آئی وہ چیز, آج آپ دیکھیں اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, اور لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت کا مقدمہ ان حضرات کے ساتھ اس استدلال, اس پرجوش انداز میں شاید ہی کسی صاحب علم نے کبھی رکھا ہو, شاید ہی کبھی رکھا ہو. آپ اس کو دیکھ لیں, یوٹیوب پہ موجود ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو درون خانہ کیا ہو رہا تھا, یعنی ہمارے پاس ایک آدمی آتا ہے, ایک نظریہ پیش کرتا ہے, میں اس سے گفتگو کرتا ہوں, اور وہ اللہ سامنے لے آیا کسی طریقے سے. تو جب سامنے لے آیا تو آپ سوچیں کہ میرے ایک جاننے والے تھے, میں نے کہا ذرا ان کو یہ آپ بھجوائیں کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ احمدی نظریات کے حامی ہیں. یہ دیکھیے یہ گفتگو اندر ہوئی ہے تو اللہ نے باہر نکال دی. تو اگر یہ اس کی بنیاد پر ہم پر اس طرح کی تہمتیں دھرتے رہتے تو اللہ کو کیا منہ دکھاتے؟ تو کون سا صاحب علم کہاں جاتا ہے, کس سے کیا بات کرتا ہے, اس سے کیا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ ہر چیز تو دنیا کے سامنے نہیں لا سکتا. تو اس طریقے سے ادنا مماثلتیں تلاش کر کے فلاں آدمی اب امریکہ جو ہے, یہ امریکہ جانا کوئی مثال کے طور پہ عذاب ہے, کوئی قہر ہے. یہ آپ کے سربراہان مملکت جب آ کر انہی اداروں سے مالی امداد لے کر جاتے ہیں, اور پاکستان میں آپ کو سبسڈیاں ملتی ہیں, گندم ملتی تھی, وہاں پر تو کبھی نہیں اعتراض یہ امریکہ کی IMF کی امداد ہے, ہم تو آج کھانے سے, آج ہم پیٹرول نہیں لیتے, آج ہم چاول نہیں. کیا پاگل پناہ ہے, کیا بیوقوفی ہے. اس ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں, بستے ہیں, یا ان کی مساجد ہیں, مدارس ہیں, ان کی زندگی چل رہی ہے, ایک نظم و نسق ہے. اس طرح یورپ کے ملکوں میں آپ دیکھیں, جرمنی میں دیکھیں, فرانس میں دیکھیں, اٹلی میں دیکھیں, اسپین میں دیکھیں, UK میں دیکھیں, یعنی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں. تو کسی ملک کا سفر کرنا, یا وہاں کا ویزا حاصل کرنا, یا وہاں جا کے مسلمانوں کے ساتھ ملنا, یا وہاں پر کوئی تنظیم سازی کرنا, یا وہاں پر کوئی مذہبی اجتماعات کرنا, یہ کوئی مثال کے طور پر اپنے ایمان کو فروخت کرنے کے مترادف ہے. تو میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ یقین جانیں میں نے تو اپنی زندگی میں مکافات عمل دیکھا ہے, جس وقت ان کو موقع ملتا ہے تو اس سے آگے بڑھ کے وہ اقدامات کرتے ہیں, اور جب ان سے وضاحت طلب کی جائے تو پھر ایک بالکل دوسری رویے کی تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو مثال کے طور پہ یہ کرنے گئے تھے, ہم تو جہاد کرنے گئے تھے. تو سماجی چیزیں, رابطے, یہ ہمارے مذہبی ذہن کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے, اور خود ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں پروگریس ہو رہی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اسی نظر سے دیکھیں. جب اپنے اوپر آتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے ہم کتنی زیادتیاں کر جاتے ہیں کبھی کبھی, خود وہ بھی معرض امتحان میں, ہر انسان دنیا میں معرض امتحان میں ہے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے, ان کا بھی امتحان ہے کہ بھئی اگر میں نے مثال کے طور پر اس طریقے سے خود کبھی کیا اور لوگ ابھی میرے سامنے یہ کام کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی مجھے رجوع کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے.